अस्सलाम वालेकुम। निजात दहिंदा बाय निगहत सीमा पार्ट 1 ज़रगज़ीदा एपिसोड 3। आखिर क्या वजह थी इस अलहदगी की? कोई एक नहीं, बेशुमार अवामल थे। अहमद, मेरे अब्बा जान कहते हैं, गलत फहमियाँ और गलतियाँ दोनों तरफ से हुई। वो कहा करते थे, बुनियादों में पानी तो बहुत अरसे पहले पड़ना शुरू हो गया था, तभी तो एक तूफ़ान इमारत ढा दी, मुल्क दो टुकड़े हो गया। अवाम से ज़्यादा सियासतदान कसूरवार थे। और अब न जाने मज़ीद क्या होना है। नूरुल ऐन ने दिल गिरफ्तगी से सोचा। पाकिस्तान से कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही थी। यूँ लग रहा था जैसे वहाँ हर तरफ कत्लो गारत गिरी का बाजार गर्म हो। वो जब भी वीकेंड पर बर्मिंघम जाती, पाकिस्तान के बारे में नई नई खबरें सुनने को मिलती। बलूचिस्तान में ये हो रहा है, साउथ वजीरिस्तान और वाना में झड़पें जारी हैं, इतने बंदे मारे गए, आज मुल्क खाना जंगी के दहाने पर खड़ा है। वो परेशान हो जाती थी, भाई ये सब क्या हो रहा है? दरअसल हमारे सियासतदानों ने और हमारे जो करता धरता हैं, उन्होंने पाकिस्तान को बेच खाने की कसम खा रखी है और अपनी कुर्सी कायम रखने के लिए वही कुछ कर रहे हैं जो बड़ी ताकतें चाहती हैं। बाई की मुल्की और गैर मुल्की सियासत पर गहरी नज़र थी। मेरे वालिद कट्टर पाकिस्तानी हैं और मैं पाकिस्तान से उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितना कि कोई भी पाकिस्तानी करता है, अब्दुल मनान अहमद को बता रहा था। नूरुल ऐन ने चौंक कर उसे देखा। हेलो एवरीबॉडी, सोजन ने करीब आकर कहा। उसके साथ हेनरी भी था। नूरुल ऐन ने बुरा सा मुंह बनाया और निगाहें झुकाकर अब्दुल मनान की फाइल की वर्क गर्दानी करने लगी। उसे हेनरी से उलझन होती थी, अगरचे उसने कभी भी उसके साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया था, लेकिन वो उसके देखने के अंदाज से जिस होती थी। हेनरी के डैड की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है। कुछ देर पहले फ़ोन आया था, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं। मैं हेनरी को एयरपोर्ट ड्रॉप करने जा रही हूँ। इत्तेफाक से 1 घंटे की फ़्लाइट मिल गई है। हम सब तुम्हारे डैडी के लिए दुआ करेंगे, आलिया ने बहुत खलूस से कहा। थैंक्स, हेनरी ने शुक्रिया अदा करते हुए एक चुटती सी नज़र नूरुल ऐन की तरफ देखा। ओके, हम चलते हैं। सूजन और हेनरी वापस मुड़ गए। हेनरी के डैड 73 साल के हैं, लेकिन बहुत एक्टिव हैं। मैं लास्ट ईयर उनसे मिली थी, डोरथी ने बताया। हेनरी के घर में क्रिसमस पार्टी अरेंज की थी तो मैं गई थी। इतना बड़ा महल नुमा घर है, 2-3 मुलाजिम हैं घर की देखभाल के लिए। हेनरी बहुत लकी है, यीशु मसीह उन पर रहम करे। हम सब उनके लिए दुआ करेंगे। अहमद और अब्दुल मनान उठकर चले गए। हम लाइब्रेरी जा रहे हैं नूरुल ऐन, तुम चलोगी? आलिया और फातिमा भी उठ खड़ी हुई। नहीं, मेरा मूड नहीं है, नूरुल ऐन ने इनकार कर दिया। तुम जानती हो नूरान, हेनरी तुमसे मोहब्बत करता है। आलिया और फातिमा के जाने के बाद डोरथी ने कहा। व्हाट रबिश? नूरुल ऐन के लहजे से नागवारी झलक रही थी। इट्स अ फैक्ट नूरान, वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। क्या उसने खुद तुमसे कहा? नूरुल ऐन ने उसी लहजे में पूछा। नहीं, मेरा अंदाज़ा है, डोरथी ने जवाब दिया। वो अंदाज़ा गलत भी तो हो सकता है, उसने जैसे खुद को तसल्ली दी। नहीं, मेरा अंदाज़ा गलत नहीं हो सकता, डोरथी के लहजे में यकीन था। वैसे वो अच्छा लड़का है, अगर वो मुझे पसंद करता तो मैं खुद को खुशकिस्मत समझती। यू नो डोरथी, मैं मुस्लिम हूँ फिर भी। हाँ, फिर सीसल तो कासिम से मोहब्बत करने लगी है और वो भी मुस्लिम है। डोरथी उसकी तरफ देख रही थी। राइट, लेकिन मेरा और मसला है, मेरा निकाह हो चुका है। मैं तो पहले ही मैरिड हूँ, तुम हेनरी को बता देना, उसने अपनी और फाहद के निकाह की तफसील बताते हुए कहा। राइट नूरान, क्या तुम अपने वालदैन के पसंद किए हुए लड़के से खुश रहोगी? वाई नॉट, मुझे अपने वालदैन की पसंद पर एतमाद है। तुम मशरकी बहुत अजीब होते हो। डोरथी खड़ी हो गई। मुझे सीसल के साथ उसके स्टोर पर जाना है, कुछ शॉपिंग करनी है, तुम चलोगी? नहीं, नूरुल ऐन ने नफ़ी में सर हिला दिया और गैर इरादी तौर पर फाहद के मुतल्लिक सोचने लगी। ये 1945 था। कायदे आज़म व्यूअल प्लान की सख्त मुखालफत कर रहे थे। पाकिस्तान और सिर्फ पाकिस्तान उनका मुतालबा था। हिंदू और मुस्लिम फसादात शुरू हो चुके थे। कहीं कोई अकेला हिंदू नज़र आता तो मुसलमानों के महल्ले में तो उसका बचना मुश्किल हो जाता। इसी तरह अकेला मुसलमान देखकर हिंदू उसे मार डालते। ऐसे इक्का दुक्का वाक़यात हो रहे थे। बाज़ औक़ात ज़्यादा लोग भी बाज़ जगहों पर मारे जा रहे थे।
مولوی عبدالحق کچھ پریشان تھے۔ مسجد میں ان کی تقاریر کی وجہ سے کافی ہندو اور کچھ ایسے مسلمان تھے جو پاکستان کی مخالفت کر رہے تھے، ان کے خلاف ہو گئے تھے۔ ایک دو بار انہیں دھمکیاں بھی مل چکی تھیں کہ وہ پاکستان کی حمایت میں تقاریر کرنا چھوڑ دیں، ورنہ ان حالات میں انہوں نے بچوں کا باہر نکلنا بند کر رکھا تھا، مگر وہ خود پاکستان کی حمایت سے باز نہیں آئے تھے۔ وہ نہرو، گاندھی جی اور کانگریس کے خلاف کھل کر بولتے تھے، جو بہرحال کئی لوگوں کو پسند نہ تھا۔ اس لیے اچانک ہی انہیں آرڈر آ گیا کہ کہیں اور چلے جائیں، اور وہ وہاں نہیں جانا چاہتے تھے۔ ایک تو وہاں ہندوؤں کی اکثریت تھی، دوسرے وہ جگہ بھی بہت دور تھی، اس لیے انہوں نے واپس سانتا ہار جانے کا سوچا۔ لیکن پھر بھی وہ کم از کم اس وقت تک کلکتہ ہی رہنا چاہتے تھے، جب تک اس کا 8ویں کا امتحان نہ ہو جاتا، جو آج کل میں ہی ہونے والا تھا۔ مسجد میں نئے خطیب آ گئے تھے اور انہوں نے مسجد کا انتظام انہی مولوی صاحب کے سپرد کر دیا تھا، البتہ خود نئی جگہ جانے سے معذرت کر لی تھی، اور اس سلسلے میں انگریزی سرکار کی طرف خط بھجوا دیا تھا۔ سدید بابو نے انہیں بہت پہلے خط میں سورج ملک کے جانے کو لکھا تھا کہ وہ ڈھاکہ چلا گیا ہے، وہ چاہیں تو آ جائیں، لیکن انہیں سعید کی پڑھائی کا خیال تھا۔ وہ نہ صرف اچھے اسکول میں پڑھ رہا تھا بلکہ اسے وظیفہ بھی مل رہا تھا، مگر اب انہوں نے سدید بابو کو خط لکھ دیا تھا کہ وہ سعید کے امتحان کے بعد واپس آ رہے ہیں، جس پر سدید بابو نے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ محمد سعید کو انہوں نے سختی سے کہہ رکھا تھا کہ وہ اسکول سے سیدھا گھر آئے۔ سڑک پار ہندوؤں کا محلہ تھا۔ فسادات سے پہلے تو وہ ہندوؤں کے محلے سے ہوتا بڑی مسجد کے پاس سے گزر کر اپنے اسکول جاتا تھا، لیکن اب مولوی عبدالحق صاحب نے اسے دوسرے قدرے طویل راستے سے جانے کا کہا تھا، کیونکہ اس راستے سے جاتے ہوئے ہندوؤں کے محلے سے نہیں گزرنا پڑتا تھا۔ مسجد سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے آس پاس کے چند مسلمانوں کے گھروں میں جا کر قرآن پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ اس طرح دال بات کا خرچہ نکل رہا تھا۔ سعید اب بہت حد تک پاکستان کا مفہوم سمجھنے لگا تھا اور اکثر محلے کے بچوں کے ساتھ مل کر نعرے لگاتا پھرتا تھا کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ اس کی جماعت میں صرف 7 لڑکے مسلمان تھے اور ہندو لڑکے کہتے تھے کہ پاکستان کبھی نہیں بنے گا، انگریزوں کے جانے کے بعد ان کی حکومت ہوگی۔ موہن لال بھی کہتا تھا کہ اس کے پتا کہتے ہیں کہ انگریزوں کے جانے کے بعد ان کی حکومت بنے گی اور مسلمان ان کے غلام ہوں گے، لیکن مولوی عبدالحق نے اسے بتایا تھا کہ یہ ہندوؤں کی خوش فہمی ہے، پاکستان ضرور بنے گا۔ اس روز چھٹی کے بعد اس کے اور موہن لال کے درمیان یہی بحث چل نکلی تھی۔ موہن لال کہتا تھا کہ اس کے پتا صحیح کہتے ہیں اور وہ کانگریس کے اجلاسوں میں جاتے رہتے ہیں، جبکہ اس کا اصرار تھا کہ اس کے ابا صحیح کہتے ہیں۔ تمہارے ابا کو بلا کیا پتا، ایک چھوٹی سی مسجد کے معمولی سے ملا۔ موہن لال کے لہجے میں نفرت تھی۔ اس کا دل یکدم بجھ گیا۔ اس نے موہن لال کو کوئی جواب نہیں دیا تھا، لیکن اسے موہن لال کی بات سے دکھ پہنچا تھا، اس لیے کچھ دیر وہ یوں ہی اسکول کے باہر درخت تلے بنے بینچ پر بیٹھا رہا۔ پھر یکدم اسے خیال آیا کہ اسے دیر ہو چکی ہے، اماں ابا پریشان ہوں گے۔ تب گھر جلدی پہنچنے کے خیال سے لمبے راستے سے گھر جانے کی بجائے بڑی مسجد کے پاس سے گزرتا ہوا ہندوؤں کے محلے میں پہنچ گیا۔ پوری گلی سنسان پڑی تھی۔ وہ تیز تیز چل رہا تھا کہ اچانک ایک ہندو ایک طرف سے چھرا لہراتا ہوا نکلا اور اس نے چھوٹی گلی سے نکلتے ہوئے شخص کے پیٹ میں چھرا گھونپ دیا اور وہ سہم کر دیوار کے پاس پڑے ڈرم کی اوٹ میں چھپ گیا۔ وہ شخص تیورا کر گرا۔ ہندو جس تیزی سے آیا تھا اسی تیزی سے واپس گلی میں غائب ہو گیا۔ وہ اس شخص کو جانتا تھا جو گلی کے بیچوں بیچ اوندا پڑا تھا اور گلی میں خون پھیلتا جا رہا تھا۔ یہ شخص گھوم پھر کر کیوڑے کے پھول ڈنٹل بیچتا تھا۔ اس کے پاس کیوڑے کی شیشیاں بھی ہوتی تھیں۔ گرمیوں میں لوگ 1 پیسے کے کیوڑے کے ڈنٹل لے کر گھروں میں ڈال دیتے تھے، جس سے پانی میں بہت پیاری خوشبو آتی تھی۔ خود اس نے بھی 1-2 بار پانی کی صراحی میں اس سے کیوڑے کے پھول کا یہ نچلا حصہ لے کر ڈالا تھا۔ کتنے ہی دن تک صراحی کے پانی سے خوشبو آتی رہی تھی اور اب وہ شخص مرا پڑا تھا، اور پتہ نہیں اس کے گھر میں کون کون ہے، اور پتہ نہیں انہیں پتہ بھی چلے گا یا نہیں۔ یہ مر چکا ہے، شاید وہ ایک عمر اس کا انتظار کرتے رہیں۔ وہ ڈرم کے پیچھے سے ذرا سا سر نکال کر گلی میں پڑی لاش کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ پھر وہ ہولے ہولے زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ اسے لگا جیسے اس کی ٹانگوں میں جان نہیں ہے۔ اس کے سارے حواس خوف سے سن ہو گئے تھے۔ اسے لگ رہا تھا
جیسے ابھی کسی طرف سے کوئی ہندو نکل کر آئے گا اور اس کے پیٹ میں چھرا گھونپ دے گا۔ اس کے پیچھے گلی بند تھی اور سامنے 3 پانی سے بڑے ڈرم پڑے تھے۔ وہ ڈرموں کے پیچھے دبکا بیٹھا تھا اور کبھی کبھی 2 ڈرموں کی درمیانی خالی جگہ سے سامنے سڑک پر بھی جھانک کر دیکھ لیتا تھا۔ اب گلی اور سڑک پھر سنسان پڑی تھی۔ یہ ایسا وقت تھا جب مرد کام پر گئے ہوتے ہیں، عورتیں اور بچے گھروں میں آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ 2-3 بار اس نے کوشش کی کہ وہ اٹھے اور بھاگ کر گلی اور پھر سڑک کراس کرتا ہوا گھر پہنچ جائے، لیکن وہ کھڑا نہ ہو سکا۔ ٹانگوں میں جیسے جان ہی نہیں تھی۔ وہ یوں ہی ڈرموں کے پیچھے سے گلی میں دیکھ رہا تھا کہ گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ سڑک پار کر کے گھوڑا گاڑی گلی میں داخل ہو چکی تھی۔ یکا یک پھر گلی کے کسی کونے سے 3-4 ہندو چھرا لہراتے ہوئے نکلے اور پیچھے کی طرف بیٹھے ہوئے شخص کو نیچے کھینچ لیا۔ کچھ دیر بعد اس کی لاش سڑک پر پڑی تھی۔ کوچوان نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی، لیکن وہ نعرہ لگاتے اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ شاید کہیں آگے چل کر انہوں نے اسے گھیر لیا تھا کہ ایک چیخ سنائی دی تھی اور پھر وہ نعرے لگاتے اسی طرح واپس گلی میں غائب ہو گئے تھے۔ اب سامنے 2 لاشیں پڑی تھیں۔ اس نے خوف سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے مغرب ہو گئی۔ مغرب کے بعد اس علاقے میں کئی دوسرے علاقوں کی طرح کرفیو لگا دیا جاتا تھا۔ جوں ہی کرفیو کا سائرن بجا، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اتنی دیر تک ایک ہی کیفیت میں بیٹھے رہنے سے ٹانگیں سن ہو گئی تھیں۔ وہ انہیں حرکت دے رہا تھا کہ اچانک سڑک پر ایک ٹرک آ کر رکا اور ان میں سے رضاکار کود کر نیچے اترے اور گلی میں آ گئے۔ وہ لاشیں اٹھا رہے تھے۔ ایک رضاکار ڈرموں کے پیچھے دیکھنے کے لیے آیا تو اسے کھڑا دیکھ کر چونک پڑا۔ کون ہو تم اور اس وقت باہر کیوں نکلے ہو؟ کیا تمہیں نہیں پتہ اس وقت کرفیو لگ چکا ہے؟ اس نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ ہلائے، لیکن حلق میں کانٹے اگائے تھے، آواز ہی نہ نکلی۔ تبھی دوسرا رضاکار بھی آ گیا۔ ارے یہ مولوی عبدالحق صاحب کا بیٹا ہے۔ اس نے اسے پہچان لیا۔ تب اس نے ساری بات بتا دی اور وہ لوگ اسے گھر چھوڑ گئے۔ گھر میں ماتم سا بپا تھا۔ گھر والوں کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ کسی ہندو کے ہتھے چڑھ گیا ہے۔ میرا خیال ہے مولوی صاحب، جب تک حالات کچھ بہتر نہیں ہو جاتے آپ بچے کو اسکول نہ بھیجا کریں۔ رضاکار نے مولوی صاحب کو مشورہ دیا تو انہوں نے اگلے ہی دن سانتا ہار جانے کی تیاری شروع کر دی۔ وہ تو صرف اس کی پڑھائی کے خیال سے ٹھہرے ہوئے تھے، ورنہ مسجد کی نوکری چلے جانے سے حالات کافی خراب ہو چکے تھے اور ان کے لیے فلیٹ کا کرایہ دینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ اور میری پڑھائی، کیا وہاں جا کر میں 8ویں کا امتحان دے سکوں گا؟ اس نے پوچھا تھا۔ ہاں شاید۔ وہ کچھ متذبذب سے تھے، لیکن انہوں نے رخت سفر باندھ لیا۔ ایک بار وہ سانتا ہار سے کلکتہ آئے تھے اور اب کلکتہ سے واپس سانتا ہار جا رہے تھے۔ وہ جانے سے پہلے موہن لال سے بھی نہیں مل سکا تھا۔ اسے سانتا ہار جانے کی خوشی بھی تھی اور موہن لال سے بچھڑنے اور پڑھائی نامکمل رہ جانے کا دکھ بھی تھا، لیکن مدت بعد اپنے گھر واپس آنا اسے اچھا لگا تھا۔ سدید بابو نے ان کے چھوٹے سے گھر کو تو بالکل ٹھیک ٹھاک رکھا ہوا تھا۔ سیلاب اور بارشوں سے ہونے والی ٹوٹ پھوٹ کی وہ مرمت کرتے تھے۔ جہاں عبدالرب سے مل کر وہ بے حد خوش ہوا تھا، وہاں کاجل کی موت کا جان کر وہ بہت اداس ہو گیا تھا۔ کاجل اگرچہ لڑکی تھی، لیکن وہ ہمیشہ عبدالرب اور اس کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ اس نے ایک بار اسے کچھ سپیاں بھی دی تھیں جو ابھی تک اس کے پاس تھیں۔ ایک بار وہ جب بیمار تھا تو وہ اس کے لیے گھر سے ناریل کی کھیر لے کر آئی تھی۔ اپنے حصے کی کھیر اس نے اسے دے دی تھی۔ عبدالرب اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہتا تو اسے کاجل یاد آ جاتی۔ وہ جلدی گھر آ جاتا۔ عبدالحق یہاں تو آ گئے تھے، انہیں اپنی دکان بھی مناسب رقم میں مل گئی تھی، لیکن ابھی تک وہ دکان میں کوئی مال نہیں ڈال سکے تھے۔ مسجد میں بھی امام موجود تھا، مکتب کب کا ختم ہو چکا تھا، ایسے میں اس کی پڑھائی کا انہوں نے ذکر تک نہ کیا تھا۔ ابھی تو انہیں روزی روٹی کی فکر تھی کہ کیسے وہ گھر والوں کے لیے 2 وقت کی بھات کا انتظام کر سکیں۔ ایک روز عبدالرب اسے بلانے آیا تو وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑا۔ دھان کے کھیتوں کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے پوچھا، کاجل کیسے مری تھی؟ کیا اسے تپ چڑھا تھا؟ نہیں، وہ مری نہیں۔ عبدالرب نے سرگوشی کی، لیکن دیکھو تم کسی کو نہ بتانا، ابا نے منع کر رکھا ہے، ہم سب بھوکے مر رہے ہیں۔ زمیندار ہفتے میں صرف 1 کلو دان دیتا ہے، حالانکہ باپو کے ساتھ میں اور اماں بھی مزدوری کرنے جاتے تھے، لیکن زمیندار کہتا تھا قحط کی وجہ سے وہ اس سے زیادہ دان نہیں دے سکتا، کسی کا پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ پھر اماں بیمار ہو گئیں بہت زیادہ اور کاجل کو انہوں نے بیچ دیا 500 ٹکا میں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے اور سب کہتے تھے سدید بابو خوش قسمت ہے کہ اسے کاجل کے 500 ٹکا مل گئے تھے۔
ورنہ تو کوئی 100-2 ٹکے سے زیادہ نہیں دیتا تھا، لیکن کاجل کو ایک بائی نے خریدا تھا، اس لیے زیادہ رقم ملی۔ وہ بائی کیا کاجل کو بیٹی بنا لے گی؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، شاید وہ اسے نوکرانی بنائے گی اور اس سے سارے کام کروائے گی، برتن، کپڑے دھونا، کھانا پکانا اور شاید کچھ اور بھی، عبدالرب نے جواب دیا۔ لیکن کاجل کیسے یہ کام کرے گی؟ وہ تو اتنی چھوٹی ہے۔ ہاں، پتہ نہیں۔ عبدالرب کے آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ چلو کاجل سے ملنے چلتے ہیں۔ وہ بائی جی کہاں رہتی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ وہ تو کلکتہ سے آئی تھی، واپس چلی گئی۔ عبدالرب کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ وہ اسے چپ چاپ روتے دیکھتا رہا۔ وہ خود بھی رونا چاہتا تھا، لیکن آنسو جیسے خشک ہو گئے تھے۔ مارواڑی ہوٹل کے باہر بیٹھے بھکاری ہاتھوں کی اوک میں چاولوں کی گرم پیچ لیتے، کچرے کے ڈھیر سے سبزیوں کے چھلکے کھاتے بچے، اور کسی بائی کے گھر سے ننھے ننھے ہاتھوں سے کام کرتی کاجل۔ وہ ایک دم اٹھا اور تیز تیز قدموں سے گھر کی طرف چل پڑا۔ سعید، محمد سعید، رکو! عبدالرب نے آنسو پوچھتے ہوئے اسے پکارا، مگر وہ رکا نہیں اور تقریباً بھاگتا ہوا عبدالرب کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ڈیڈ، ہنری نے جان رابرٹ کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، اب آپ کو اتنی زیادہ محنت نہیں کرنا چاہیے۔ میرے خیال سے کوئی زیادہ محنت تو نہیں کرتا۔ وہ مسکرائے۔ پھر اچانک کیا ہوا تھا؟ آپ تو بالکل فٹ تھے جب میں یہاں سے گیا تھا۔ ہاں، لیکن کبھی کبھی بیچارہ دل بھی تھک جاتا ہے نا۔ مگر ڈیڈ، میں بہت پریشان ہو گیا تھا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں۔ وہ صرف مسکرا دیے۔ ویسے ڈیڈ، کوئی تو وجہ ہوگی نا اچانک اس اٹیک کی؟ اس نے کھوجتی نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ کا کولیسٹرول، آپ بی پی، سب کچھ نارمل ہے، آپ کبھی بیمار نہیں ہوتے۔ لیکن انسان ڈیئر کبھی تو آزاد جواب دے ہی جاتے ہیں۔ وہ اب بھی مسکرا رہے تھے۔ ان کی نظریں سر جیمز رابرٹ کی تصویر پر ذرا دیر کو ٹھہری تھیں۔ ماضی ان دنوں کسی قدر جزیات کے ساتھ انہیں یاد آتا تھا، جیسے وہ سارے منظر حافظے کی اسکرین پر زندہ ہوں۔ بہرحال، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہاں، میں تو خیال رکھوں گا ہی۔ پھر ڈیوڈ اور مسز پیٹر ہے میرے پاس۔ لیکن تم سناؤ، تمہاری کیا پروگریس ہے؟ میں گرینڈ پا بنے بغیر مرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ یعنی ہنوز دلی دو راست، ان کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ واٹ؟ ہنری نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ ڈیڈی، میرا خیال ہے یہ فارسی ہے۔ آپ نے اسی زبان میں کچھ کہا ہے نا؟ آپ کو فارسی آتی ہے؟ ہاں، تھوڑی بہت۔ میرا ایک دوست ایرانی تھا، اس سے سیکھی تھی تھوڑی بہت۔ وہ احمد ہے نا، میرا یونیورسٹی فیلو، وہ ایرانی ہے، کبھی کبھی فارسی میں لمبی لمبی نظمیں پڑھتا ہے۔ میری سمجھ میں تو نہیں آتا، لیکن مجھے ان کی لے اور ٹیون اچھی لگتی ہے۔ فارسی بہت میٹھی زبان ہے۔ جان رابرٹ کہیں کھو سے گئے تھے۔ میں احمد کو بتاؤں گا کہ میرے ڈیڈ کو بھی فارسی آتی ہے۔ ویسے اس کا مطلب کیا تھا؟ یہی کہ ابھی منزل دور ہے۔ انہوں نے ہنری کو دیکھا، جس کے چہرے پر بچوں جیسی خوشی تھی۔ منزل دور بھی ہے اور شاید ناممکن بھی ہے اس کو پہنچنا۔ وہ کیوں؟ تم اتنے اسمارٹ، ذہین اور خوبصورت ہو۔ ہنری خاموش ہی رہا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ اسے انوائٹ کرو کرسمس پر، سب دوستوں کو انوائٹ کرو، میں تمہارے لیے اس سے بات کروں گا۔ وہ پوری طرح ہنری کی طرف متوجہ تھے۔ میں کہوں گا اس سے کہ پیاری لڑکی، میرا بیٹا تم سے بہت محبت کرنے لگا ہے، اس لیے تم اسے تنگ نہ کرو، ٹھیک ہے نا؟ تم انوائٹ کر رہے ہو نا کرسمس پر؟ وہ شاید نہ آئے۔ کیوں؟ جان رابرٹ کو حیرت ہوئی۔ کیا وہ کوئی پرنسس ہے؟ وہ ہمارے کسی بھی پروگرام میں شریک نہیں ہوتی، بلکہ ویکینڈ پر اپنے بھائی یا آنٹی کے پاس چلی جاتی ہے۔ اور کرسمس؟ ڈیڈ، وہ مسلم ہے۔ کیا؟ جان رابرٹ، جو صوفے پر نیم دراز سے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ یس ڈیڈ، وہ مسلم ہے۔ وہ کچھ دیر افسردہ ہنری کی طرف دیکھتے رہے، پھر آہستگی سے بولے، ہنری، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم اسے بھول جاؤ۔ تمہاری اس سے شادی نہیں ہو سکتی۔ مگر کیوں ڈیڈ؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ مسلم ہے اور میں کرسچن ہوں؟ آپ تو بڑے لبرل ہیں پھر۔ مجھے تمہاری کہیں بھی کسی بھی جگہ شادی پر اعتراض نہیں ہے ڈیئر، لیکن ایک مسلمان لڑکی کی اس کے مذہب کی روح سے ایک کرسچن لڑکے سے شادی نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ تم سے شادی پر راضی ہو تب بھی نہیں۔ لیکن کرسچن لڑکیوں کی شادیاں تو مسلم لڑکوں سے ہوتی رہتی ہیں۔ وہ سیسل ہے نا میری کلاس فیلو، وہ بھی تو ایک مسلم لڑکے سے شادی کرنے والی ہے۔ ہاں، کوئی بھی مسلمان لڑکا کسی اہل کتاب لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، یہ جائز ہے، لیکن کوئی مسلمان لڑکی کسی غیر مذہب کے لڑکے سے چاہے وہ اہل کتاب ہی کیوں نہ ہو، شادی نہیں کر سکتی۔ مذہب کے روح سے یہ گناہ ہے۔
یہ کیا بات ہوئی؟ لڑکی کو کیوں اجازت نہیں ہے؟ ہنری جھنجھلایا۔ یہ مذہب کا حکم ہے اور مذہب میں کیوں کیا نہیں ہوتا، اس حکم سے انحراف نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن آپ کو کیا پتہ مذہب اسلام کے احکامات کا؟ مجھے علم ہے۔ جان رابرٹ کا لہجہ نرم اور گداز تھا۔ تم اس لڑکی کا خیال دل سے نکال دو۔ ناممکن۔ اب اس کا خیال دل سے نہیں نکل سکتا، بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا خیال میرے لہو میں شامل ہوتا جا رہا ہے۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں اسی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، چاہے وہ شادی کرے یا بغیر شادی کے میرے ساتھ رہے، مجھے ہر طرح منظور ہے۔ ان کے ہاں بغیر شادی کے اکٹھا رہنے کا تصور نہیں ہے۔ تو پھر شادی؟ میں نے فیصلہ کر لیا ہے ڈیڈ کہ میں واپس جا کر اسے پرپوز کر دوں گا، اور اگر اس نے انکار کر دیا تو؟ جان رابرٹ اسے تشویش سے دیکھ رہے تھے۔ تو ہنری کے چہرے پر اضطراب پھیل گیا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ تو پتہ نہیں کیا، لیکن میں ایک بار اس سے اپنا حال دل ضرور بیان کروں گا۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے اب تک جو میں نے کسی کو اپنا ہمسفر نہیں بنایا تو مجھے اسی کا انتظار تھا، شاید اسے ہی میرے دل کی ملکہ بننا تھا۔ مجھے یقین ہے وہ انکار نہیں کر سکتی، کوئی بھی لڑکی ایسی سچی محبت کو انکار نہیں کر سکتی۔ پھر میں نے کبھی کوئی ناپسندیدہ حرکت نہیں کی۔ فرینک کی طرح میں نے کبھی ان لوگوں کی کسی پارٹی میں ڈرنک نہیں کی، کبھی ان کے مذہب کا مذاق نہیں اڑایا۔ یکا یک وہ پورے اعتماد نظر آنے لگا تھا۔ اس کے اعتماد نے انہیں چونکایا۔ تو کیا واقعی وہ لڑکی ہنری سے شادی پر تیار ہو جائے گی؟ اپنے مذہبی احکام کے خلاف انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، انہوں نے دل ہی دل میں کہا۔ ہاں، اگر ہنری مذہب تبدیل کر لے تو؟ ہنری، اگر اس نے تم سے کہا کہ تم مذہب تبدیل کر لو، مسلمان ہو جاؤ، تب میں تم سے شادی کروں گی، تو کیا کرو گے؟ اوہ نو ڈیڈ، بھلا مذہب بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ وہ تو پیدائش کے ساتھ ہمارے خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ مسلمان کا بچہ مسلمان اور کرسچن کا بچہ کرسچن ہی ہوتا ہے۔ یہ تو خیر نہیں ہوگا نا ڈیڈ کہ میں محض اس سے شادی کی خاطر مذہب بدلوں، اور اگر بظاہر بدل بھی لوں تو اندر سے تو میں خود کو نہیں بدل سکوں گا۔ تم بہت مضبوط ہو ہنری، اور مجھے تم پر فخر ہے، ورنہ میں نے لوگوں کو محض چھوٹی سی خواہش کے لیے مذہب بدلتے دیکھا ہے۔ انہوں نے رشک سے ہنری کو دیکھا۔ لیکن محض اپنی کسی خواہش کی تکمیل کے لیے مذہب بدلنا تو غلط بات ہے۔ ہاں، آپ کسی وجہ سے انسپائر ہو جائیں، آپ کو لگے کہ آپ کا مذہب صحیح نہیں ہے، تب مذہب بدلنا غلط نہیں ہے۔ ہاں، وہ کچھ بے چین سے ہو گئے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، کبھی کبھی بعض خواہشات کچھ اس طرح انسان پر حاوی ہو جاتی ہیں کہ وہ سب کچھ چھوڑ دینے کو تیار ہو جاتا ہے، بہن بھائی، ماں باپ، حتیٰ کہ مذہب بھی۔ لیکن میرے ساتھ ایسا نہیں ہے ڈیڈی، میں کسی بھی شے کو خود پر حاوی نہیں کرتا۔ اگر ہم اپنے مذہب پر رہتے ہوئے زندگی گزار سکے تو ٹھیک ہے، ورنہ شاید مجھے دکھ ہو، شاید زندگی میں سے سارے رنگ ختم ہو جائیں، شاید میں اسے کبھی نہ بھول سکوں۔ خیر، وہ مسکرایا۔ آپ میرے لیے دعا کرنا ڈیڈ کہ وہ مان جائے۔ دعا؟ ان کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ وہ ایک ایسی دعا کیسے مانگ سکتے ہیں جو گناہ ہے اس کے مذہب کے روح سے؟ لیکن کیا وہ ہنری کی ناکامی برداشت کر سکیں گے؟ کیا وہ اسے دکھی دیکھ سکیں گے؟ ان کے پاس کل زندگی کا حاصل جمع یہی تو تھا، ہنری رابرٹ، ان کا اکلوتا بیٹا۔ انہوں نے تو ہمیشہ اس کی خوشیوں کے لیے دعائیں مانگی تھیں، پھر اب کیوں؟ ان کی پیشانی پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہو گئے۔ ہنری ان کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ میرا خیال ہے ڈیڈ، آپ کی طبیعت اب کافی ٹھیک ہے، میں کل واپس چلا جاؤں گا۔ مجھے کل کے لیے کسی بھی فلائٹ سے سیٹ بک کروا لینا چاہیے۔ ان دنوں سر فریڈرک بہت اہم لیکچر دے رہے ہیں۔ وہ ان کی طرف دیکھے بغیر فون سٹینڈ کی طرف بڑھا۔ ہنری، انہوں نے بمشکل اسے آواز دی۔ وہ تیزی سے پلٹا۔ کیا ہوا ڈیڈ؟ ہنری، انہوں نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ ہنری گھبرایا۔ انہیں میری میڈیسن دے دو صرف، کہہ کر انہوں نے پھر صوفے کی پشت سے سر ٹکا لیا اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگے۔ یہ 1946 تھا۔ انگریز ہندوستان چھوڑنے کی تیاریوں میں تھا۔ مرکزی اسمبلی کے انتخابات میں مسلم لیگ کی شاندار کامیابی کے بعد مسلمانان ہند نے یوم فتح منایا اور مرکزی قانون ساز اسمبلی میں قائد اعظم کو منتخب کر لیا گیا تھا۔ جہاں مسلمان بہت خوش تھے، وہاں ہندو تل ملا رہے تھے۔ فسادات کا سلسلہ جاری تھا۔ اکا دکا واقعات سننے میں آتے رہتے تھے، لیکن سانتا ہار میں صورتحال بہت بہتر تھی۔ یہاں صرف 6-7 ہی ہندو گھرانے تھے جو کابینہ مشن کے نکات سامنے آنے کے بعد سانتا ہار سے جا چکے تھے۔ بنگال مسلم اکثریت کے علاقوں میں آتا تھا۔
मौलवी अब्दुल हक ने थोड़ा बहुत सामान दुकान में डाल लिया था, लेकिन फिर भी गुजारा मुश्किल से हो रहा था। वो चाह रहे थे कि किसी मदरसे में उन्हें नौकरी मिल जाए तो लगी बंदी तनख्वाह मिल जाएगी। 2-3 जगह उन्होंने दरख्वास्तें दे रखी थीं। पता चला कि वहाँ अरबी और हिसाब के उस्ताद की जगह खाली है, लेकिन अभी तक कहीं से कोई जवाब नहीं आया था। दरअसल अंग्रेज़ों को अब हिंदुस्तानी अवाम से कोई सरोकार नहीं रहा था। वो बड़े शहर से जाने की तैयारियों में थे। ऐसे में किसी नई नौकरी पर तकर्रुर खासा मुश्किल था। इन हालात में जब मुश्किल 2 वक्त के लिए दाल भात का इंतज़ाम हो सकता था, मोहम्मद सईद की तालीम जारी रखना खासा मुश्किल था। सांताहार में जो मदरसा मस्जिद से मुंसलिक था, वहाँ सिर्फ प्राइमरी तक की तालीम दी जाती थी। वो भी इन दिनों कोई ख़ास नहीं चल रहा था। मस्जिद के मौलवी साहब जो उसके निगरान थे, इसमें कोई दिलचस्पी नहीं लेते थे और ज़रूरी था कि वो मोहम्मद सईद को ढाका में किसी बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करवा देते, जहाँ वो फ़ाइनल का इम्तहान दे सकता। लेकिन इसके लिए रकम की ज़रूरत थी, जो फ़िलहाल मौलवी अब्दुल हक के पास नहीं थी और कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी। सईद का दिल ना कुरान पढ़ने में लगता, ना खेल कूद में। 8वीं का इम्तहान ना दे सकने का दुख अंदर ही अंदर उसे काट रहा था। वो अक्सर सुबह की नमाज पढ़कर मस्जिद से निकलता तो उस छोटी सी पुलिया पर जाकर बैठ जाता, जो जमालपुर जाने वाले रास्ते में एक छोटे से नाले पर बनी हुई थी। वहाँ पाँव लटकाए बैठा वो देर तक सामने पगडंडी से इधर बने गिरजाघर को देखता रहता। उस गिरजाघर के साथ ही एक मिशनरी स्कूल और हॉस्पिटल था। ये दरअसल गिरजे के अहाते के अंदर ही था और उसके कलकत्ता जाने के बाद ही कायम हुए थे। पहले यहाँ सिर्फ एक छोटा सा गिरजा होता था, जहाँ सिर्फ एक बूढ़ा पादरी था, लेकिन अब तो गिरजा बहुत वसी हो गया था। अब्दुल रब ने उसे बताया था कि यहाँ इस गिरजाघर में बहुत से मिशनरी आए थे, फिर उन्होंने पहले अस्पताल बनाया और स्कूल भी बना लिया। ये मुफ्त इलाज करते हैं। सदीद बाबू का बेटा बीमार हो गया था। पहले उसके जिस्म पर सफ़ेद दाग पड़ गए, फिर ज़ख्म हो गए तो सदीद बाबू ने उसे यहाँ जमा करवा दिया, लेकिन फिर वो मर गया। सदीद बाबू कहते हैं कि ये लोग ज़बरदस्ती ईसाई बना लेते हैं या फिर पैसे देकर। उधर कहत के दिनों में बहुत लोगों ने अपना मज़हब छोड़ दिया था। इधर इलाज भी मुफ्त होता है और खाना भी मिलता है। बस फिर जब लोग मजबूर हो जाते हैं तो अपने मरीज़ ले जाते हैं उधर। वो पुलिया पर पाँव लटकाए बैठा रहता। कभी कभी लंबे लंबे चोगों वाले पादरी पगडंडी पर नज़र आ जाते या गिरजे के अहाते में चलते दिखाई देते। इधर देखते देखते थक जाता तो कंकर उठाकर पानी में फेंकने लगता। पानी में इरताश पैदा होता, भंवर सा बनता और फिर पत्थर नीचे पानी की गहराई में गुम हो जाता। फिर जब सूरज ऊंचा हो जाता और उसकी किरणें आंखों में चुभने लगती तो वो उठकर घर की तरफ चल देता। मौलवी अब्दुल हक अभी मस्जिद में ही होते। वह अमूमन इशराक की नमाज पढ़कर ही मस्जिद से निकलते थे, फिर घर आकर ही नाश्ता करते। चावलों की मोटी रोटी के साथ थोड़े से दूध वाली चाय पीकर वो दुकान पर चले जाते थे और वो घर में ही बैठा रहता। छोटे भाई को जब बमुश्किल 3 बरस का था लेकर घर के बाहर बैठ जाता और यूं ही छोटी छोटी बातें करता रहता। जब वो यहाँ से गए थे तो वो सिर्फ 1 माह का था और अब 3 साल का था। वो ज़्यादा वक्त उसी के साथ गुजारता था। अब्दुल रब अगर कभी उसे बुलाने भी आता तो इनकार कर देता। उसे अब्दुल रब को देखकर काजल याद आ जाती थी। काजल जो ना जाने कहाँ थी, कैसे रहती थी सबके बगैर। उस रोज़ भी वो पुलिया पर बैठा पानी में पत्थर फेंक रहा था कि कोई उसके करीब आकर रुक गया। उसने सर उठाकर देखा और फिर यकदम खड़ा हो गया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अजनबी के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने अक्सर तुम्हें यहाँ बैठे देखा है। तुम अपने आप में इतने गुम होते हो कि बाज़ औक़ात तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम्हारे पास से कौन गुजर गया है। मैं वहाँ उस स्कूल का हेड हूँ। उसने पगडंडी के दूसरी तरफ गिरजे की तरफ इशारा किया और उधर केले के दरख्तों के झुंड के पीछे मेरा घर है। वो घर। उसने पीछे मुड़कर देखा। अगरचे यहाँ से वो घर नज़र नहीं आता था, लेकिन एक दफ़ा अब्दुल रब के साथ वो उसके घर के पास से गुजरा था। छोटा सा ये सफ़ेद घर उसे बहुत खूबसूरत लगा था। अब्दुल रब ने उसे बताया था कि यहाँ एक अंग्रेज़ रहता है जो इस गिरजे में ही काम करता है। वो घर बहुत खूबसूरत है। उसने आहिस्तगी से इंग्लिश में कहा। अजनबी के लहजे चेहरे पर लम्हा भर को हैरत से नमूदार हुई। फिर वही शफीक मुस्कुराहट बिखर गई। तुम इतनी सी उम्र में क्या सोचते रहते हो प्यारे लड़के। वो बहुत रवानी से जुमला बोल रहा था। मैं अपने वर्निकुलर फाइनल के इम्तिहान के मुतल्लिक सोचता रहता हूँ जो नहीं दे सका था। ओह। अजनबी की आंखों में चमक सी लहराई। तुम ये इम्तिहान क्यों नहीं दे सके। मुझे अचानक कलकत्ता से यहाँ आना पड़ा। उसने तफसील बताई।
سر پیٹر نے کہا تھا میں ایک روز بڑا آدمی بنوں گا، کوئی مشہور ڈاکٹر، سائنسدان یا انجینئر، لیکن شاید میں اب کبھی کچھ نہ بن سکوں۔ سر پیٹر نے ابا سے کہا تھا تمہارا بیٹا بہت ذہین ہے، سالوں بعد اتنے ذہین بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن میں شاید اب کچھ بھی نہیں بن سکوں گا۔ اس نے اپنا دل ایک اجنبی کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ اتنے سارے دنوں سے وہ اپنا دکھ اندر ہی اندر پال رہا تھا۔ اس نے آج تک کسی سے وہ باتیں نہیں کی تھی جو اس اجنبی سے کر رہا تھا۔ بھائی چھوٹے تھے، بڑی بہنوں سے بے تکلف نہ تھا، مولوی عبدالحق پیٹ بھرنے کی تگ و دو میں مصروف تھے، لیکن یہ اجنبی جو آنکھوں میں چمک لیے اسے تک رہا تھا، اس کا کچھ بھی نہیں لگتا تھا۔ پھر بھی اس نے اس سے یہ کچھ کہہ دیا تھا، تم اب بھی بڑے آدمی بن سکتے ہو، سر پیٹر نے تمہارے متعلق صحیح کہا تھا کہ تم بہت ذہین ہو، تم امتحان دے سکتے ہو، پڑھ سکتے ہو جتنا چاہو، ڈاکٹر، سائنسدان، جو کچھ بننا چاہو، اس پر جتنا بھی خرچ ہوگا ہم دیں گے، لیکن اس کے لیے تمہیں مذہب بدلنا ہوگا، اپنا مذہب چھوڑ کر عیسائیت اختیار کرنا ہوگی۔ عیسائیت؟ اسے کرنٹ سا لگا، وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ عبدالرب نے سچ کہا تھا، یہ لوگ مسلمانوں کو عیسائی بنا رہے ہیں، زبردستی پیسے اور علاج کا لالچ دے کر۔ چند لمحے اس کی آنکھوں میں جو چمک آئی تھی معدوم ہو گئی۔ نہیں، اس نے کہا اور پھر اپنی جگہ پر واپس جا کر بیٹھ گیا۔ کیوں نہیں؟ اس آدمی کے ہونٹوں پر اب بھی مسکراہٹ تھی، وہ 3 پیس سوٹ میں بہت شاندار لگ رہا تھا۔ عیسائیت اور اسلام ایک ہی درخت کی 2 شاخیں ہیں، تمہاری مقدس کتاب کا نام قرآن ہے اور ہماری مقدس کتاب انجیل ہے، دونوں کتابیں آسمانی ہیں۔ ہاں یہ تو مجھے پتہ ہے کہ انجیل بھی آسمانی کتاب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی۔ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا جانتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ یہی کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ پھر اللہ کے نبی کی تعلیمات غلط تو نہیں ہو سکتی نا؟ بس تھوڑا سا فرق ہے، پھر تم سوچو اس سے تمہیں اپنی خواہش پوری کر سکو گے۔ وہ متذبذب سا بیٹھا رہا۔ اگر کوئی فرق نہیں ہے تو ہم مسلمان اور یہ عیسائی کیوں کہلاتے ہیں؟ ہم مسجد میں عبادت کرتے ہیں اور یہ چرچ جاتے ہیں۔ انہوں نے سوچا، میں جیمز رابرٹ ہوں۔ اسے خاموش دے کر اس نے اپنا تعارف کروایا۔ تم سوچنا اس پر، پھر کسی روز یہاں سے گزرا تو تم سے پوچھوں گا، تم مجھے اپنے بیٹے کی طرح لگے ہو، وہ بھی تمہارے جیسا ہے، ایسے ہی سنہری بال ہیں اس کے، اور وہ بھی تمہاری طرف پڑھ کر بڑا آدمی بننا چاہتا ہے۔ وہ چلے گئے، لیکن وہ بیٹھا رہا، خالی ذہن سا، یہاں تک کہ سورج بالکل اس کے سر پر آ گیا تو وہ اٹھا۔ مولوی عبدالحق ناشتہ کر کے دکان پر جا چکے تھے۔ وہ ٹھنڈی چائے ایک ہی گھونٹ میں حلق سے اتار کر چپ چاپ چارپائی پر لیٹ گیا۔ آج اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو بھی نہیں اٹھایا تھا اور نہ اس کے ساتھ باہر گیا تھا، حالانکہ کتنی ہی بار اپنی توتلی زبان میں اس نے باہر جانے کو کہا تھا۔ رات کو کھانے کے بعد حسب معمول مولوی عبدالحق نے اسے آواز دی، آؤ آ کر قرآن کا سبق دہرا لو۔ لیکن وہ یوں ہی کسل مندی سے لیٹا رہا تو اٹھ کر اس کی چارپائی کے پاس آئے۔ شاباش بچے اٹھو، قرآن پاک حفظ کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا اس حفظ کو سنبھالنا۔ جب تک ہر روز اس کو دہراؤ گے نہیں، زبان رواں نہیں ہوگی، جلدی بھول جاؤ گے۔ وہ وضو کر کے ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ سبق دہرانے کے بعد اس نے پوچھا، ابا جان، ہم انجیل کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، پھر ہم عیسائیت کو غلط کیوں سمجھتے ہیں؟ سعید، اماں نے اسے ٹوکا، الٹے سیدھے سوال مت کیا کرو۔ نہیں ہاجرہ، اسے سوال کرنے دو، ایک عمر ہوتی ہے ایسی جب ذہن میں بہت سارے کیوں پیدا ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کیوں کا تسلی بخش جواب نہ ملے تو ذہین آدمی کے بھٹکنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں جب تک حالات سازگار نہیں ہوتے اسے ڈھاکہ میں مفتی عبداللہ صاحب کے پاس ترجمہ اور تفسیر کی تعلیم کے لیے چھوڑ آؤں۔ اور پھر وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جانتے ہو، جب کوئی نیا قانون بنتا ہے تو پرانا کل عدم ہو جاتا ہے۔ جی تو بیٹا، قرآن بھی آخری کتاب ہے، اس سے پہلے کی جتنی کتابیں تھیں وہ پرانے قانون کی طرح ہو گئیں۔ ہمیں نئے قانون کو ماننا ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور سارے نبیوں کے سردار۔ اسلام سب سے پسندیدہ دین ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ انجیل اور دوسری کتابیں اللہ نے اپنے نبیوں پر نازل کیں، لیکن ہم آخری کتاب اور آخری قانون پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسے مولوی عبدالحق کی بات تو سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن ذہن پھر بھی الجھا ہوا تھا۔ رات دیر تک اسے نیند نہیں آئی۔ وقار النساء نے اسے کروٹیں بدلتے دیکھ کر اسے پوچھا بھی تھا، کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں، اس نے آنکھیں بند کر لی تھی، لیکن کانوں میں سر جیمز رابرٹ کے لفظ گونج رہے تھے، تم پڑھ سکتے ہو، بڑے آدمی بن سکتے ہو۔ جانے کب وہ سویا۔
صبح حسب معمول مسجد سے سیدھا اپنی مخصوص جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ آج وہ پانی میں کنکر پھینکنے کے بجائے سامنے پگ ڈنڈی کی طرف دیکھ رہا تھا، بار بار بے چینی سے۔ آخر کچھ دیر بعد اسے سر جیمز پگ ڈنڈی پر نظر آئے۔ وہ اس کی طرف آنے کی بجائے گرجا گھر کی طرف جا رہے تھے۔ وہ تقریباً دوڑتا ہوا ان تک پہنچا۔ گڈ مارننگ سر۔ گڈ مارننگ۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ کیسے ہو؟ فائن سر۔ پھر کچھ سوچا؟ انہوں نے پوچھا تو وہ سٹپٹا گیا۔ نہیں سر، وہ تو میرے ابا جان کہتے کہ اسلام اور عیسائیت میں بہت فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ دیکھو، کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ تم نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ہے تو پھر مذہب کی قربانی تو دینی ہوگی۔ وہ خاموش کھڑا، پاؤں کے ناخن سے زمین کریدتا رہا۔ انہوں نے گہری نظر اس پر ڈالی۔ تم یہاں میرا انتظار کرو، میں ابھی 10 منٹ میں واپس آ رہا ہوں، پھر میرے ساتھ میرے گھر چلنا، تمہیں جان سے ملواؤں گا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا، جان میرا بیٹا ہے۔ تم مجھ سے مل کر خوش ہو گئے۔ وہ کچھ متذبذب سا کھڑا رہا اور پھر اسبات میں سر ہلا دیا۔ اوکے۔ سر جیمز چلے گئے تو اس نے مڑ کر زمین پر پڑی اپنی چپل پہنی اور پھر پگ ڈنڈی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ہی سر جیمز آگے اور ان کے ساتھ چلتے ہوئے اس خوبصورت سفید گھر میں داخل ہو گیا جسے اس نے باہر سے دیکھا تھا۔ ڈرائنگ روم میں ایک لیڈی اور ایک بچہ کیرم کھیل رہے تھے۔ بچہ اپنی جگہ سے اٹھا اور دوڑ کر سر جیمز سے لپٹ گیا۔ یہ جان رابرٹ ہے، میرا بیٹا۔ لڑکے کی قدرے براؤن آنکھیں تھیں، اس کے سنہری بال بہت گلابی تھے اور اس نے بلو نکر اور ریڈ شرٹ پہن رکھی تھی۔ اس سے وہ بہت خوبصورت لگا۔ اور یہ؟ سر جیمز خاموش ہو گئے۔ مائی نیم محمد سعید۔ جان جو اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا، اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ گلیڈ ٹو میٹ یو۔ می ٹو۔ یہ لڑکا؟ لیڈی جیمز رابرٹ کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ ادھر کا تو نہیں لگتا، پھر یہ انگریزی بھی بول رہا ہے۔ یہ کلکتہ سے آیا ہے، سر جیمز نے بتایا اور ایک طرف پڑی کرسی پر بیٹھ گئے۔ لیڈی جیمز کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور چہرے پر نرم سا تاثر بکھر گیا۔ انہوں نے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اس کا رخسار چھوا۔ بہت پیارا بچہ ہے۔ ہاں، سر جیمز بھی اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ تم چاہو تو جان کے ساتھ اس کے روم میں جا سکتے ہو۔ وہ کچھ جھجکتے ہوئے جان کے ساتھ اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا رنگ بے حد گورا تھا، بال سنہری اور آنکھیں بھوری سی تھیں۔ مولوی عبدالحق کا تعلق کشمیر سے تھا۔ کچھ عرصہ پہلے وہ اپنے والد کے ساتھ تبلیغ کے لیے بنگال آئے تھے اور یہاں ہی رہائش اختیار کر لی تھی اور یہاں ہی ایک بنگالی خاندان میں شادی کی تھی۔ سعد وقار النثار نجم النثار نے رنگت مولوی عبدالحق کی لی تھی، جبکہ 2 بیٹے سانولے تھے ماں کی طرح۔ سب سے چھوٹا بیٹا تو سارے کا سارا مولوی عبدالحق پر تھا، ویسے ہی سیاہ آنکھیں، گلابی رنگ۔ یہی وجہ تھی کہ لیڈی جیمز اس سے دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ جان کا کمرہ، اس کے کھلونے اور کتابیں دیکھ کر وہ حیران ہوتا رہا۔ جان کے ساتھ گفتگو میں اسے زیادہ مشکل پیش نہیں آتی تھی۔ کلکتہ میں ان کے انگریزی کے استاد مسٹر گوپال بہت سخت تھے۔ ان کا آرڈر تھا کہ انگریزی کے پیریڈ میں کوئی بچہ اردو یا ہندی میں بات نہیں کرے گا۔ اس کا یہ فائدہ ہوا تھا کہ وہ جان کی بات سمجھ بھی رہا تھا اور اپنی بات اسے سمجھا بھی سکتا تھا۔ جان شملہ میں پڑھتا تھا، لیکن طبیعت کی خرابی کی وجہ سے وہ ان دنوں یہاں آیا ہوا تھا۔ اسے جان کے ساتھ کھیلنا اور باتیں کرنا اچھا لگا تھا۔ خوبصورت پیالیوں میں اس نے ابلے ہوئے انڈوں اور مزیدار کیک کے ساتھ چائے پی تھی۔ یہ اس کی زندگی کا یادگار دن تھا۔ تم جب چاہو جان کے ساتھ کھیلنے آ سکتے ہو، ابھی یہ 10-15 دن یہاں ہی رہے گا۔ جب وہ جا رہا تھا تو سر جیمز نے کہا، لیکن میں عیسائی نہیں بنوں گا۔ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا تو سر جیمز ہنس دیے۔ ٹھیک ہے، لیکن تم جان کے دوست تو بن سکتے ہو، یہاں اس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ ہاں، اس نے سر ہلا دیا۔ میں جان سے کھیلنے آؤں گا، لیکن اس سے کیا ہوا ہے؟ اس سے بخار ہے، سر جیمز نے بتایا۔ اس نے تشویش سے جان کی طرف دیکھا کہ دیکھنے میں وہ بیمار نہیں لگتا۔ نہیں، میں نے اسے ڈھاکہ میں بڑے ڈاکٹر کو دکھایا تھا۔ اس نے کہا کہ بخار اپنی میعاد پوری کر کے ہی اترے گا۔ اسے میعادی بخار ہے۔ وہ اس وقت بڑا مدبر لگ رہا تھا۔ ایک بار میرے بھائی کو بھی ہو گیا تھا، پورے 21 دن بعد اترا تھا۔ ہاں، ڈاکٹر نے ٹائیفائیڈ ہی تشخیص کیا ہے۔ سر جیمز اس کی باتوں کا جواب سنجیدگی سے دے رہے تھے۔ پھر وہ اگلے دن آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا اور وعدے کے مطابق ناشتہ کر کے جان کے پاس آ گیا تھا۔ آج جان صرف لیٹا رہا تھا، لیکن اس کا آج کا یہ دن بھی بہت اچھا گزرا۔ لیڈی جیمز نے اسے دودھ میں ڈال کر گرم چاکلیٹ اور فروٹ کھانے کو دیے۔
پھر جتنے دن جان سانتا ہار میں رہا وہ سر جیمز کے بنگلے پر جاتا رہا، یہاں تک کہ اس کا بخار اتر گیا اور وہ شملہ چلا گیا۔ اس نے سعید کو بتایا تھا کہ وہ جلدی انگلینڈ چلا جائے گا اور باقی کی تعلیم وہاں ہی حاصل کرے گا اور ایک بڑا سیاست دان بنے گا۔